अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब यहाँ से चलने लगे तो ये चीज़ें आपने अपने पास पूरी कर लें। 2 अदद एहराम और 2 अदद ही आपके पास कैंची चप्पल होनी चाहिए। 1 अदद पावर बैंक ज़रूर रख लें। एक बेल्ट रखें करेंसी के लिए, सिर्फ उसमें करेंसी रखी जा सके और एहराम को भी उससे संभाला जा सके। एक छोटा बैग ले लें जिसमें आपका मोबाइल, आपके पैसे, पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह और आपको जो कार्ड मिलेंगे नुस्ख कार्ड या जो आपको एजेंट या गवर्नमेंट के तरफ जो कार्ड प्रोवाइड किए जाएंगे वो आपको रखने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। और एक हैंड कैरी होना चाहिए, एक ट्रॉली बैग होना चाहिए, कम से कम 5 सूट होने चाहिए जो आपको बार बार वहाँ धोने ना पड़े। बैग पैक एक ज़रूर ले लें जो आपने मीना लेकर जाना है अपने साथ, और वो कोई बहुत ज़्यादा कीमती नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। उस बैग पैक सामान में सबसे पहले तो एक चटाई आएगी। जो जो जहाँ से आप एहराम लेंगे उनके पास चटाइयाँ होती हैं। रात गुजारने के लिए आपको मैदान मुज़ल्फ़ा में ज़रूरत पड़ती है। बिस्किट के 3-4 पैकेट होने चाहिए, चने थोड़े से ले लें, एक उसमें आप पावर बैंक रख लें, एक एक्सटेंशन रख लें। छतरी ज़रूरी है, छतरी के बगैर गुजारा नहीं है। छतरी भी और सनग्लासेस भी लाजमी आपको रखनी पड़े। अब मक्का में आप कुछ लोग जो है सरकारी हज पे जो जा रहे हैं या 40 दिन के लिए जा रहे हैं वो पहले पहुँच जाते हैं, और कुछ लोग एंड टाइम पर 6 ज़िलहज को या 7 ज़िलहज को पहुँचते हैं। तो यहाँ आप एक नियत कर लें कि मैंने नियत दी, या अल्लाह मुझे जो है ना इस तरीके से हज करा जैसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया, उनके कदमों पे चलते हुए हज करा दे। जो पहले जा रहे होते हैं वो पहले उम्रा कर लेते हैं, उम्रे के बाद वो फिर उन्होंने मक्का में रहना होता है कुछ दिन, 7 या 8 दिन, फिर वो मदीना चले जाते हैं, फिर मदीना से वापसी पर उम्रा कर लेते हैं। 5 ज़िलहज को, 6 ज़िलहज को या 7 ज़िलहज को अज़ीज़िया में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो इशा के बाद आप अपना नहाकर तैयार हो जाएं, एहराम ना बांधें, आप वरना पाक साफ होकर तैयार होके बिस्तर पर लेट जाएं और आराम करें। आप जो इस वक्त आराम कर लेंगे आगे इसका फ़ायदा होगा। आप सो जाएं, साथियों को बता दें जिस वक्त टाइम होगा आपको बुला लेंगे बस, क्योंकि उसी रात को इशा के बाद से बसें शुरू हो जाती हैं मिना में ले जाने के लिए। आपने कोशिश करनी है कि 7 तारीख को अपनी बिल्डिंग से बाहर नहीं निकलना। रास्ते जाने पहचाने नहीं होते, हम लोग वहाँ मुश्किल में फंस जाते हैं। और अगर बिल्डिंग से निकलना भी हो तो हर बिल्डिंग के दरवाजे पर एक स्टिकर लगा हुआ होता है जिस पर जो है ना आपको रास्ते की गाइडेंस मिल जाती है। आप उसकी तस्वीर बना के अपने पास रखिए, हर बिल्डिंग पर लिखा होता है, ये वो बना हुआ होता है। और दूसरा, आपको जो कार्ड, नुस्ख कार्ड या दूसरे कार्ड मिले हुए होते हैं उनके ऊपर भी तस्वीर बनी होती है, उसके ऊपर वो जो है अपना बार कोड बना हुआ होता है। 8 तारीख की रात को आप रात को ही तैयारी कर लें। बसें इशा के बाद से आना शुरू हो जाती हैं और सुबह तक बसें चलती रहती हैं। उसमें आपने ये नहीं करना कि सुबह को तैयारी करेंगे या रात को 12 बजे उठ के तैयारी करेंगे। आप अपने इशा के बाद नहा लें, किसी भी वक्त बुला सकते हैं। एहराम का टाइम मिल जाता है आपको बांधने का। बस जो है ना तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा नीचे रुकती है सवारी को उठाने के लिए, और हर पैसेंजर को लेकर जाएगी मीना की तरफ। कुछ लोगों को पहले ले जाएगी, कुछ लोगों को बाद में ले जाएगी, क्योंकि आप लोगों को पहुंचना वहाँ ज़रूरी है। ज़ुहर की नमाज वहाँ अदा करनी है। फासला तकरीबन वहाँ से मीना का है 1.5 किलोमीटर अजीज़िया से। अजीज़िया और मीना दोनों साथ जुड़े हुए हैं, और आपकी जो बिल्डिंग है वो 1.5-2 किलोमीटर के एरिया के अंदर अंदर ही आती है। मेन जो रास्ता है उसका है कुबरी अब्दुल अजीज़, कुबरी किंग अब्दुल अजीज़, और उसके आगे आ जाती है कुबरी खालिद। उसको क्रॉस करते मीना शुरू हो जाता है, और ये टी शेप में बनी हुई है। जो रोड हरम से आ रही है या कुबरी अब्दुल अजीज़ वाली, यही रोड जो है ना सीधी मीना जा रही है। और मीना स्टेशन 2 जो है ट्रेन का, वहाँ से इंटर होते हैं, वहाँ जंगले लगे हुए हैं, वहाँ से आगे जो है ना फिर मीना शुरू हो जाता है। वहाँ कूलर लगे होते हैं या एसी लगे होते हैं। जब आप किबले की तरफ मुँह करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जमरात का रास्ता इस तरफ है, और आपकी जो बैक होगी उस साइड पर आपका मैदान मुज़ल्फ़ा और अराफात होगा। बाहर निकल के रास्ते चेक कर लें, तस्वीरें ले लें कैंप तक पहुँचने की। ये इसलिए ले लें कि जब आपने वापस आना है अराफात और मुज़ल्फ़ा से तो आपको वापस कैंप भी पहुँचना है, तो ये तस्वीरें होंगी या आपके पास जो बार कोड है उसके ज़रिए पहुँच सकेंगे। यहाँ आपने ये दिन गुजारना है। इशा के बाद से अच्छा यहाँ कोशिश करें कि आराम का टाइम मिले तो आराम करें। यहाँ कुरान पाक पढ़ें, दुआएं मांगें, नमाज पढ़ें। आराम का मौका मिले तो यहाँ मिना में भी जो आप 8 से ले जाए यहाँ सोने की कोशिश करें, अगर आपको आधा घंटा पौना घंटा नींद आ जाए तो।
اور یہاں سے مینا سے جو عرفات ہے وہ 8 گھنٹے کا 8 کلومیٹر ہے. لیکن یہ جو 8 کلومیٹر ہے یہ بڑا صبر آزما ہے. یہ عشاء کے بعد 9-10 بجے سے شروع ہوتے ہیں لے جانا. آپ کو وہ ٹائم نہیں دیں گے. جب بس آئے گی تو انہوں نے کہنا جلدی کریں بس میں بیٹھیں. یعنی 8 کا دن آپ نے گزار لیا مینا میں. گرمی شدید ہوتی ہے, آپ نے کیب میں زیادہ دیر گزارے. بجٹ کا موقع مل جائے ٹھیک ہے, نہ ملے تو جب وہ بلائیں ساتھی کے آ جائیں تو آپ لوگوں نے انتظار نہیں کرنا, سیدھا بس میں چلے جانا. بعض لوگ ضد کرتے ہیں کہ نہیں میں بعد میں آؤں گا یا میں بھی نماز ادا کروں گا. نماز بے شک وہاں جا کے پڑھ لیں یا راستے میں پڑھ لیں, لیکن وہاں سے ان کے ساتھ رہیں, گروپ نہیں چھوڑنا آپ نے ان کے ساتھ سے. اب یہ آپ نے 8 تاریخ کی رات 9 تاریخ کی رات یہاں گزار لی. اب اسی گروپ کے ساتھ آپ کو بس جو ہے عرفات پہنچائے گی. یہ 8 کلومیٹر کا راستہ 4 گھنٹے سے لے کر 5 گھنٹے میں طے ہوتا ہے. صبح آپ پہنچ جاتے ہیں عرفات. اب عرفات جو ہے آپ کو بس والا یا آپ کا جو معلم کا ایجنٹ ہے یا آپ کا جو پرائیویٹ ایجنٹ ہے, جہاں بھی آپ کو جس کیمپ میں بھی پہنچاتے ہیں, وہاں عرفات میں ان کو بھی کیمپ ڈھونڈنے میں مسئلہ ہوتا ہے. وہاں پر جی پی ایس کام نہیں کرتا کیونکہ یہ سارے خیمے کیمپ وہاں پر عارضی لگے ہوئے ہوتے ہیں. جی پی ایس سے ٹریکنگ وہاں ممکن نہیں ہے. یہاں کیمپ ذرا بڑے سائز کے ہوتے ہیں, اس کے اندر جو ہے اے سی لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. سب سے بڑا مسئلہ پھر بھی واش روم کا ہی آتا ہے کیونکہ پھر آپ نے آگے سفر کرنا ہے. تو کوشش کریں یہاں بھی اتنا کھائیں جتنا ہضم ہو جائے. اور بعض کیمپوں میں صرف کھانے پینے کا ماحول ہوتا ہے. آپ نے اس کھانے پینے کے ماحول میں اللہ کو یاد کرنا ہے, قرآن پاک پڑھنا ہے, نمازیں پڑھنی ہے وقت پر. اور یہاں گروپس کی شکل میں نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے, خطبہ سننے کا انتظام نہیں ہوتا. بعض کیمپوں میں ہوتا ہے, بعض کیمپوں میں نہیں ہوتا. تو موبائل پر آپ لائیو خطبہ چلا لیں, اس کے بعد دعا مانگیں دھوپ میں کھڑے ہو کر. آپ کے ساتھ لیڈیز ہیں وہ آپ کے ساتھ والے کیمپ میں ہی ہوتی ہیں, ان کا علیحدہ کیمپ ہوتا ہے وہ ساتھ والے کی. خواتین کو اپنی علیحدہ سے کیمپ سے باہر نہیں جانے دینا, ان کو ہدایت کر دینی کہ آپ نے کیمپ میں رہنا ہے. آپ کو کوئی ضرورت ہے مجھے فون کریں یا مجھے بلائیں, میں آپ کے ساتھ چلوں. بعض لوگ یہاں سے مسجد نمرہ کی طرف جاتے ہیں بس سننے کے لیے, لائیو سننے کے لیے. ان کی واپسی بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو آپ نے مسجد نمرہ نہیں جانا. اچھا, یہ جو میدان عرفات ہے اس میں جو مین روڈ ہے اس کے اوپر جو ہے جہاں جو جبل رحمت کی طرف جا رہا ہے, اور ایک سائڈ جو ہے اس کی مسجد نمرہ ہے, اور اسی پہ ہی مین ہاسپٹل موجود ہے. بس یہ مین روڈ ہے. اس کے بعد متصل کافی سارے روڈز ہیں. کچھ کیمپس اونچائی پر ہیں, چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے, کچھ نیچے ہیں. تو یہاں جگہ جو ہے پلین نہیں ہے, اونچی نیچی ہے, کہیں سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں. تقریباً ایسے سمجھ لیں چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ ہیں, ہر جگہ نہیں لیکن کچھ نہ کچھ جگہ پر موجود ہیں. میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ راستے کے حوالے سے میں نے وہاں جو ڈیوٹی پر لوگ موجود ہوتے ہیں, میں نے ان سے راستہ ایک دفعہ پوچھنے کی کوشش کی میدان عرفات میں. تو انہوں نے کہا بھئی آپ کا جو کیمپ ہے بس اس تک تو ہم آپ کو پہنچا سکتے ہیں, کیونکہ ہر 10 کیمپوں کے ساتھ انہوں نے کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں سر گورنمنٹ کی طرف سے. اس کے علاوہ ہمیں بھی کچھ پتہ نہیں ہے یہاں کا, ہمیں بھی صرف پہنچا دیے جاتے ہیں اور آپ لوگوں کی خدمت کے لیے یہاں ہم لوگ موجود ہیں. باقی اس کے علاوہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. صرف جو پتہ ہے وہاں پر جو میڈیکل کا عملہ موجود ہے وہ راستوں کو جانتے ہیں. وہاں پر ایمبولینس ہر 8-10 کیمپوں کے بعد موجود ہوتی ہے. کسی کو کوئی میڈیکل کی ضرورت پڑ جائے تو وہ ایمبولینس ہر 8-10 کیمپوں کے باہر موجود ہوتی ہے, وہ آپ کو میڈیکل کی سہولیت پرووائڈ کر سکیں. اس کے علاوہ کوشش یہی ہے, میرا مشورہ یہی کہ اپنے کیمپ سے نہ دیں. دن بھی ایک ہی گزارنا ہے اپنے وہاں پر سارا, کہ صبح آپ کو 10 بجے یا 8 بجے بس والے نے پہنچایا, آپ نے وہاں فجر کی نماز اگر پہلے ادا کر چکی ہیں, موقع مل گیا, آپ خوش قسمت ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں ملی تو آپ کو وہاں وضو کریں اور اپنی قضا نماز ادا کریں. اب یہاں آپ نے جو ہے شام تک کا ٹائم گزار لیا, آپ کو ہر قسم کی سہولت ملتی ہے. اور یہ A B C D تمام کیٹیگریز میں اے سی کیمپ پرووائڈ کرتے ہیں وہ لوگ, ہر کیٹیگری کے لیے. اور ہر کیٹیگری کے لیے بہت اچھا انتظام ہوتا ہے. چائے کا انتظام, آئس کریم کا انتظام, پانی کا انتظام, کولڈ ڈرنکس کا انتظام, ہر چیز کا انتظام وہاں ہوتا ہے. معلم کی طرف سے ہوتا ہے جو آپ کو فری آف کاسٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے. کھانے کا انتظام یہاں یہ کریں کہ تھوڑا سا کھانا آپ بچا کے رکھ لیں, ہو سکے تو مزدلفہ کے لیے.
اب یہاں سے آپ تو گروپ میں آپ کا جو ملم کا ایجنٹ ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ گاڑی کتنے بجے آئے گی، اس گاڑی میں بٹھا کر آپ کو وہ میدان مزدلفہ تک پہنچائیں گے۔ یہ والا جو ٹائم ہے یہ بڑا مشکل ٹائم ہے، وہ یہ فاصلہ ہے تقریباً کوئی 6 سے 7 کلومیٹر کا، 7 کلومیٹر۔ ٹائم اس میں لگتا ہے 5 سے 6 گھنٹے، یہ 4 گھنٹے لگیں یا 5 گھنٹے لگیں یا 6 گھنٹے لگیں، ان کے ساتھ آپ میدان مزدلفہ تک پہنچ جائیں۔ اگر آپ گروپ سے علیحدہ ہو گئے کسی وجہ سے تو یہاں سے لوگ پیدل بھی جا رہے ہوتے ہیں، پیدل والے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے میں میدان مزدلفہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب اپنی یہاں رات گزار رہی، یہاں واش روم کی کمی نہیں ہے، واش روم یہاں بہت بڑی تعداد میں موجود ہے، جیسے میدان عرفات میں موجود ہیں ایسے ہی میدان مزدلفہ میں موجود ہیں۔ کوشش کریں واش روم سے تھوڑا سا ہٹ کے، لیکن واش روم سے بہت زیادہ دور بھی نہ ہو، جگہ ایسی مل جائے آپ کو، وہاں سے وضو کریں وہاں پہنچ کر۔ اچھا وہاں آپ کا جو ہے نا جی پی ایس کام کرتا ہے، وہاں آپ لوکیشن لگا سکتے ہیں، لوکیشن لگا کر کرنٹ لوکیشن، مائی کرنٹ لوکیشن، آگے میدان کی لوکیشن آپ کو میدان میں پہنچا دے گا۔ تو جب وہ پہنچے آپ نے مغرب بھی اس وقت پڑھنی ہے، عشاء بھی اس وقت پڑھنی ہے۔ آپ کا جو 9 ذی الحج کا دن ہے، رات بھی 9 ذی الحج کی ہی شمار ہوگی، تو آپ کی مغرب اور عشاء اکٹھی ہوگی۔ خود اذان دے اور خود پڑھے، خود پڑھائی، جو آپ میں سے پڑھا سکتا وہ پڑھا لے۔ اب یہاں پر آپ کے پاس جو میں نے بتایا تھا پہلے کہ کھانے کے لیے کچھ ہونا چاہیے، جو کہ اس کھانے کا ہے، کنکری اکٹھی کر لی، ان کو دھو لیں بوتل میں ڈال کے، واش روم سے پانی میں اچھی طرح اس کو وہ آپ ڈال کے اس کو ہلا کے اور پانی گرا دیں، خشک کر لیں، خشک ایسے ہی ہو جائے گی، یعنی اس کو آپ نے پانی گرا دیا اور بوتل بند کر کے اپنے بیگ میں ڈالی، اور یہ بیگ آپ جو ہے نا آپ کے پاس جو بیگ پیک ہے پیچھے آپ نے لٹکایا ہے اس میں ڈال لیں، یا آپ کے پاس جو بیگ آپ نے گلے میں لٹکایا ہے وہ اس میں ڈال لیں، چھوٹی بوتل میں ڈالیں تاکہ آرام سے اس بیگ میں آ جائے۔ اب آپ کے پاس یہ جو کنکری ہے یہ بہت قیمتی چیز ہے، کیونکہ یہاں آگے آپ کو ملنی کہیں نہیں ہے، یہاں آپ نے لازمی سونا ہے، کیونکہ آگے آپ کا جو دن ہے وہ سارا دن محنت کا ہے۔ پیچھے جو دن تھے 2 گزرے وہ بھی محنت کے گزرے، لیکن اس میں محنت کے ساتھ سفر تھا زیادہ۔ آگے والا جو دن ہے وہ تھا بس میں سفر کا، یہاں آگے والا جو دن ہے وہ آپ کا پیدل سفر کا ہے۔ ٹائم لگا کر سو جائیں، تہجد کے ٹائم اٹھیں، تہجد پڑھیں، فجر کی نماز ادا کریں، اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیں۔ اب اپنے بیٹھنا نہیں ہے، فجر کی نماز کے بعد آپ آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیں، موبائل پر لوکیشن لگا لیں، آپ نے منی کی طرف چلنا ہے۔ میدان مزدلفہ جب آپ کا ختم ہو، آپ نے اس سے پہلے بورڈ لگا ہوا ہے ہر طرف سے، آپ نے وہاں رک جانا ہے۔ اب یہاں پر جب نکل رہے تو یہاں برج آ جاتے ہیں 2-3 جگہ سے، تو ان برجوں سے آپ لوکیشن لگی ہوئی ہوگی تو آپ کسی بھی سائڈ سے سیڑھیوں سے توڑتے ہوئے نیچے اس روڈ پر پہنچ جائیں گے۔ جب روڈ پر پہنچیں گے تو آپ نے وہاں میدان کے کنارے رک جانا ہے۔ جیسے ہی سورج طلوع ہو آپ نے اس وقت جو ہے نا چل پڑنا ہے آگے کی طرف۔ اچھا یہاں پر اب ایک چیز دیکھ لیں، جو جوان ہیں 1-2 لوگ ہیں جن کے ساتھ بزرگ نہیں ہیں، وہ یہاں پر گروپ کو چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں۔ جن کے ساتھ بچے ہیں، عورتیں زیادہ ہیں یا بزرگ ہیں، وہ گروپ کے ساتھ رہیں۔ اب یہاں پر آپ کو اسٹیشن ملے گا، ٹرین اسٹیشن اس کا ہے نا مزدلفہ 3۔ اگر آپ کے پاس ٹکٹ ہے تو آپ اسٹیشن کی طرف چلے جائیں، اگر آپ کے پاس ٹکٹ نہیں ہے تو پھر آپ پیدل جو ہے نا جمرات طرف مینا سے گزرتے ہوئے جب تقریباً 6 کلومیٹر ہے جمرات وہاں سے۔ اچھا یہاں آپ کو لوگ مشورہ دیں گے کہ مینا کیمپ چلے جائیں، وہاں ہم آرام کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم آگے چلیں گے۔ بعض اوقات مینا بند کر دیا جاتا ہے گرمی کی وجہ سے، موسم شدت کی وجہ سے، یا میں لوگ وہاں سے جمرات سے ہو کر آئیں، تو آپ نے کوشش کرنی مینا نہ جانا پڑے، اپنے کیمپ کی طرف نہ جانا پڑے، آپ سیدھے جمرات کی طرف۔ یہاں آپ کے پاس پانی ہونا چاہیے، اب آپ نے جو پیچھے 6-7 بوتلیں اٹھائی تھی پانی کی وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ 6 کلومیٹر کا سفر جو ہے جتنی جلدی طے کر لیں گے، یعنی دیکھیں نا آپ صبح 6 بجے، اگر 6 بجے سے پہلے اگر آپ جو ہے نا مزدلفہ سے نکل رہے ہیں تو آپ
آرام سے رش میں بھی جائیں تو 1 سے 1.5 گھنٹے میں آپ جمرات پہنچ جائیں گے۔ منا سے جمرات کی طرف 5 روڈ جا رہے ہیں۔ جمرات پر آپ پہنچ گئے 6 کلومیٹر کا سفر کر کے۔ یہاں آپ کو جو ہے 3 منزلیں ہیں اس کی جمرات کی، پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل۔ آپ جس منزل پر سہولت سمجھے اس منزل پر آپ نے پہنچ کر اور شیطان کو پنکھڑیاں مار دی۔ کشتی نما ہے ایسے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے شیخانے کو، کشتی نما ہے۔ جو اس کا پہلے والا سرا ہے آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ نے یہاں نہیں روکنا، آپ نے چلتے آنا ہے، کشتی کے آگے والے حصے پہ کھڑے آ جانا ہے۔ آگے والے حصے پہ ریسٹ نہیں ہوتا، وہاں سے مارتے ہوئے آپ اتریں گے نیچے۔ کسی بھی منزل سے اترے ہیں، لاسٹ فلور سے یا فرسٹ فلور سے، جب آپ سامنے آئیں تو سامنے ایک چوک سا آ جائے گا جمرات سے نکل۔ جمرات میں بڑی احتیاط سے چلیں کیونکہ وہاں بھی بعض اوقات رش ہوتا ہے، پتھر مچتی ہے، لیکن آپ جس ٹائم میں آپ اگر جلدی نکل آئے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ رش نہیں ملے گا وہاں پر، آپ راستے میں اگر نہ رکے۔ پھر جب آپ یہاں جمرات سے نکلے ہیں تو یہاں آپ کو ایک راستہ جا رہا ہے حرم کی طرف، ایک راستہ جا رہا ہے ٹرین سٹیشن کی طرف، ایک راستہ جا رہا ہے واپس عزیزیہ کی طرف، اور ایک راستہ ہے واپس مینا کی طرف۔ واپس مینا کی طرف جانا چاہیں آپ کی مرضی ہے، کیونکہ حلق مینا میں کرانا سنت ہے۔ اگر آپ حرم کی طرف جانا چاہتے ہیں تو یہاں سے حرم چل پڑیں، یہاں سے حرم ہے تقریباً 5 کلومیٹر، اور اگر آپ نے اسٹیشن ٹرین پہ جانا ہے تو یہاں سے ٹرین پر چڑھنا ہے آپ۔ وہ سیڑھیاں ہیں تقریباً کافی زیادہ سیڑھیاں ہیں یہاں پر، ایلیویٹر اس وقت ایلیویٹر کچھ بھی نہیں چل رہا تھا، لفٹیں بھی نہیں چل رہے تھے، رش کی وجہ سے وہ ساری بند کر دیتے ہیں، سیڑھیاں سے چڑھاتے ہیں۔ آپ کو 2 ٹنل سامنے تقریباً 3-4 کلومیٹر کے فاصلے سے نظر آ رہی ہیں، وہ وہیں سے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، جیسے آپ حرم کے روڈ پہ چڑھتے ہیں آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جس ٹنل میں مرضی چلے جائے، ایک ٹنل نیچے سے آپ کو راستہ لے کے جا رہا ہوتا ہے، ایک جو ہے نا آپ کو اوپر فلائی اوور سے ٹنل کی طرف جا رہا ہوتا ہے راستہ۔ جس راستے سے مرضی چلے جائیں آپ پہنچے گے حرم۔ جمرات سے حرم 5 کلومیٹر، 3 کلومیٹر ایسے ہی ہے، اس میں سایہ بھی مل جاتا ہے آپ کو، اور 1.5 کلومیٹر ٹنل ہے۔ یہاں پانی کی مقدار ہونی چاہیے آپ کے پاس، پانی جو ہے آپ کے پاس ORS بھی ہونا چاہیے، یہاں آپ کے پاس CSC بھی ہونی چاہیے۔ ORS میں خیال کریں کہ ORS کی جو ORS اگر ڈالنا ہے تو آپ اس کو 1 لیٹر کی بوتل میں ڈالیں گے، چھوٹی بوتل میں ڈالیں گے تو تھوڑی مقدار میں ڈالیں گے۔ آپ جب مکہ میں ہوتے ہیں تو آپ کو وہاں سے یعنی 5 ذی الحجہ یا 6 ذی الحجہ یا 7 ذی الحجہ آپ نے راجی بینک کا ٹوکن لے لینا ہے قربانی کا۔ اگر آپ کے اس کو اپنا انتظام ہے، کوئی دوست رشتہ دار قریبی ہے جو قربانی اپنے سامنے کروا سکے تو آپ اس کے ذریعے کروا سکتے ہیں۔ کچھ ایجنٹ پھر رہے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے قربانی نہیں کروانی، وہ قربانی ویڈیو بنا کر سب کو ایک ہی ویڈیو بھیج دیتے ہیں، یا پھر جو ہے نا آپ اپنا کسی قریبی انتہائی قریبی رشتہ دار یا دوست سے آپ قربانی کروائیں۔ اچھا، آپ یہاں سے اب حرم پہنچ گئے، حرم میں پہنچیں، وہاں پر اگر آپ کو وضو ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وضو کریں وہاں پر۔ میرا جو تجربہ ہے میں جلدی پہنچ گیا تھا جمرات سے حرم میں، تو وہاں جیسے پہنچے وضو کیا اور میں نے مسئلہ پوچھا مولوی صاحب سے، مولوی ناصر صاحب سے، طواف زیارہ کر لیا، صفا مروہ کر لیا۔ رش تھوڑا تھا، یعنی حرم میں اتنا رش نہیں تھا کہ مجھے بہت زیادہ ٹائم لگتا، میکسیمم 1 گھنٹے میں 1.25 گھنٹے میں طواف زیارہ اور صحیح کر فارغ ہوگا۔ فارغ ہونے کے بعد جو ہے قربانی کا پھر جیسے مجھے میسیج ملا بھی قربانی ہو گئی ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دوران صحیح میسیج مل جاتا ہے کہ آپ قربانی ہو گئی، تو قربانی ہو گئی تو حلق کرا لیا، حلق کرا کے اب یہاں سے آپ نے جانا ہے اپنی بلڈنگ یا مینا۔ اب یہاں سے جو واپسی ہے یہاں تھوڑا سا پرابلم آتا ہے آپ کو، آپ یا تو یہ جو اپنا کلاک ٹاور ہے نظر آ رہا ہوتا ہے، کلاک ٹاور کے ساتھ سیڑھیاں نیچے جا رہی ہیں واش روم کے ساتھ، جہاں آپ حلق کے لیے جاتے ہیں کلاک ٹاور کے نیچے وہیں ساتھ سیڑھیاں ہیں، سیڑھیاں نیچے اتریں، سیڑھیاں نیچے اتریں گے تو نیچے جو ہے نا آپ کو گاڑیاں کھڑی مل جائے گی ٹنل کے ساتھ ہی، وہاں سے آپ ٹیکسی لیں، ٹیکسی والا آپ سے 100 ریال پر پرسن لے گا عزیہ پہنچانے کے، 100 سے کم میں وہ جائے گا نہیں، تو آپ یا تو 3-4 ساتھی 5 ساتھی اکٹھے ہو کے اسے 300 ریال میں ٹیکسی کرا لیں، وہ کر دے تو ٹھیک ہے،
ورنہ اس کو 100 ریال پر پرسن کے حساب سے دے دیں اور اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچیں جہاں آپ نے جانا ہے. عزیزیہ جانا ہے عزیزیہ پہنچا دے گا، ورنہ آپ کو وہ اسٹیشن 2 تک عزیزیہ کے بعد کبری خالد کے نیچے پہنچا دے گا، جہاں سے آپ مینا میں داخل ہو جائیں گے اور وہاں سے آپ کیمپ کی طرف جا سکتے ہیں. اپنی بلڈنگ چلے جائیں، نہائیں دھوئیں، تھوڑی دیر آرام کریں، کھانا کھا لیں، کیونکہ کھانا آپ کو کل زور کے بعد سے نہیں ملا. میں کھانا کھا کے تھوڑی دیر آرام کر کے پھر آپ مینا جانا چاہتا تو مینا چلے جائیں. پھر باقی آپ کو اگلے جو 2 دن کی رمی ہے، اس رات کو کرنا چاہے رمی تو رات و رمی کرنا آسان ہے. موسم اگر کوئی مریض ہے یا بزرگ ہیں تو وہ رات کے ٹائم کریں. رات کو یہ ہے کہ موسم بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، لوگ بھی تنگ نہیں کرتے، پولیس والے بھی تنگ نہیں کرتے، کوئی تنگ نہیں کرتا، آرام سے جا کے آپ رمی کر سکتے، رش بھی نہیں ہوتا. رات کو صرف عرب، ترکش، یورپین یہ رمی کر رہے ہوتے ہیں. آپ کوشش کریں عصر کے بعد جائیں، کیونکہ گرمی بہت شدید ہوتی ہے، پیدل چلنا پڑتا ہے، سواری آپ کو ملتی نہیں ہے. ظہر سے شروع ہوتا ہے، یعنی 12 بجے تقریباً 12 یا 12:15 کا جو بھی ٹائم ہے اس وقت شروع ہوتا ہے. اس وقت ہوتی ہے پیک گرمی کا ٹائم ہوتا ہے اور رش بھی زیادہ ہوتا ہے. اس وقت نہ کریں. آپ 4 بجے تک 5 بجے تک ٹائم گزاریں، 4 بجے کے بعد کریں. اس وقت رش بھی کم ہو جاتا ہے، موسم کی شدت بھی کم ہو جاتی ہے. مینا والوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ مینا میں جو بلڈنگ سے جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے، جو مینا سے جا رہا ہے مینا کو بعض اوقات بند کر دیا جاتا ہے، شام کو 3 بجے کے بعد نکل رہا ہے. یہ 10 کو بھی ایسے ہی کرتے ہیں، وہ 11 کو بھی ایسے ہی کرتے ہیں، 12 کو بھی بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ مینا کو بند کر دیتے ہیں تاکہ رش کم ہو، کیونکہ جمعرات کو رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے، وہاں بھگدڑ مچ جاتی ہے، اس لیے مینا کو بند کر دیتے ہیں. تو اس لیے جو ہے آپ اگر بلڈنگ سے جا رہے ہیں تو 3 بجے کے بعد جائیں، مینا سے جا رہے ہیں تو جب پھر آپ کو موقع ملے، ٹائم ملے، اس وقت آپ نے جانا ہے. اب آپ کے پاس آ گئی اگلی 12 تاریخ کی رمی. 11 تک تو آپ کر چکے، اب 12 تاریخ کی رمی. 12 تاریخ کی رمی میں میرا جو تجربہ ہے یہ ہے کہ 12 بجے سے پہلے، یعنی مینا میں ہیں یا آپ عزیزیہ میں ہیں، آپ 11 بجے وہاں سے چلیں. آپ 12 بجے سے پہلے 15-20 منٹ پہلے آپ جمرات سے پیچھے کھڑے ہو جائیں. وہاں رش ہوتا ہے، لوگ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، پھر وہ تھوڑے تھوڑے قدم چلتے رہتے ہیں، آہستہ 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 آہستہ. تو یہ کہ ٹائم گزاریں، جیسے ہی ٹائم ہو، اذان شروع ہو، پھر سارے چل پڑتے ہیں. اور جتنے بھی لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں، اس برج کے اوپر رش لگا ہوا ہوتا ہے، وہ سارے یہی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اذان ہو جائے. چھوٹے چھوٹے قدم چلتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے قدم چلتے رہتے ہیں. جیسے اذان ہوتی ہے پھر تیزی سے سارے جاتے ہیں، اپنا جو ہے نا رمی کرتے باہر نکل جاتے ہیں. اچھا، یہاں آپ کا جو ہے نا حج مکمل ہو گیا. اب آپ کا رہ گیا طواف وداع. طواف وداع میں میرا جو تجربہ ہے وہ آپ کریں عشاء کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد. عشاء کی نماز کے بعد آپ جائیں، آرام سے کوشش کریں حرم میں سواری پہ چلے جائیں، حرم میں پڑھ لیں، حرم میں پڑھ لیں. حرم میں آپ کو ملے گی تو سائڈ پہ جگہ، لیکن جہاں ملے آپ وہاں نماز ادا کر لیں. اپنی جائے نماز ساتھ رہتے جائیں، جہاں موقع ملے نماز ادا کر لیں. نماز کے بعد 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ جو ہے نا گزار کے پھر آپ حرم جائیں گے تو وہاں رش کم ہوتا ہے. عشاء کے فوراً بعد لوگ نکلتے ہیں، پھر 10 بجے کے بعد رش پڑتا ہے. تو آپ اس وقت چلے جائیں اور طواف وداع کرنا ہے، آسانی سے مل جائے گا آپ کا طواف وداع اور تقریباً مکمل ہو جائے. اچھا، یہاں ایک چیز کا زیادہ خیال کرنا ہے، اپنے ٹیکسی کے لیے پیسے اپنے پاس رکھنے ہیں. ہر بندے کے پاس تقریباً 2000 ریال یہاں سے لے کر جائے. 2000 ریال اس لیے کہ آپ کو جو ہے قربانی کرنی ہے. 650 ریال تقریباً قربانی پہ لگتا ہے، آپ کا خرچہ آتا ہے. 400 ریال 450 ریال آپ کا ٹیکسیوں کا خرچہ ہو جاتا ہے اگر آپ نے ٹیکسی کا یوز زیادہ کرنا ہے. حرم سے واپسی کی یہ 4 دن 5 دن جو ٹیکسی ہے یہ آپ کو مہنگی ملتی ہے. پہلے دن 10 ذی الحجہ کو تو جو ہے نا آپ کو 100 ریال. اس کے بعد آپ کو جو ہے عزیزیہ جانے کے لیے ٹیکسی جو ہے، پھر اب کچھ ایکسپیرینس بھی ہو جاتا ہے آپ کو، پھر 4-5 لوگ مل کے ایک ٹیکسی کرا لیتے ہیں، 50 ریال اس میں آ جاتے ہیں. ٹیکسی مہنگی ملے گی ان دنوں میں، تو اس حساب سے آپ اپنا جو ہے نا